अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज हमने तलाश हक विद आमिर हाशमी के हवाले से एक नया सिलसिला शुरू किया है। हम उन रहनुमाओं को जो खालिसतन नज़रियाती बुनियादों पर या किसी शख्सियत की मोहब्बतों में उन्होंने सियासत पे कदम रखा, कुर्बानियाँ दी, और उसके बाद कुछ लोगों को मफादात मिल गए और कुछ लोगों को सिर्फ नज़रिए की मोहब्बतों में उनको बड़ी अज़ियतों से गुज़रना पड़ा। इस वक्त मैं अपने इस सिलसिले में जो पहला इंटरव्यू है वो मैं एक ऐसी शख्सियत से करने लगा हूँ जो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी इबारत है जदोजहद से, और वो नाबख़ैर रोज़गार शख्सियात में से हैं दुनिया की। और नाम प्रोफेसर निसार सफदर है, एडवोकेट है, सीनियर कानूनदान है, और इनकी तवील ज़िंदगी, इनकी ज़िंदगी का तवील हिस्सा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रगल में गुज़रा। अब इनसे पूछते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्यों ज्वाइन किया। तो अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर निसार साहब। वालेकुम सलाम। आपने मेरा तारुफ तो कराया, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। मैं डेरा इस्माइल ख़ान का रहने वाला हूँ और हमारा ओरिजिनल मेरा जहाँ मैं पैदा हुआ वो टांक है, जो जनूबी वज़ीरिस्तान के बिल्कुल माउथ पे, उसके दाखिले की जगह पे एक बड़ा शहर है। तो मैं सराइकी भी हूँ और पश्तो भी बड़ा अच्छी तरह बोलता हूँ। मेरी सियासत का आगाज़ बाएं बाजू के नज़रियात से हुआ। जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज डेरा इस्माइल ख़ान में पढ़ता था तो कुछ लेफ़्ट के लोगों के साथ मेरी दोस्तियां हुई। हमारा एक टीचर भी लेफ़्ट से मुताल्लिक़ था, और पढ़ते पढ़ते मुझे एहसास हुआ कि किसी भी मुआशरे की बका के लिए और किसी भी मुआशरे में तरक्की के इम्कानात पैदा करने के लिए जो तवाज़न चाहिए, जो नज़्म व नस्क चाहिए मईशत में और समाजियात में, तो वो सोशलिज़म के बग़ैर नहीं आ सकता। इस बैकग्राउंड के साथ मैं दयाल सिंह कॉलेज में प्रोफेसर था। 1967 में मैं प्रोफेसर हुआ। उसी दौरान में भुट्टो का एक और इमेज पैदा हुआ, और भुट्टो जो उस निज़ाम के अंदर एक मुतहर्रिक शख्स था, लेकिन उसने हमें उस वक्त अट्रैक्ट नहीं किया था। एक प्रोफेसर जो हिस्ट्री पढ़ाता हो, उसको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ और शराइत थी, और वो तब पैदा हुई जब भुट्टो इस निज़ाम से अपने हाथ निकाल कर और चैलेंज करने के अंदाज में सामने आया। ये 1968 का ज़माना था, और इस बीच में मैं डॉक्टर मुबशर हसन से मिल चुका था। बाबा
بابائے سوشلزم شیخ عبدالرشید صاحب جو ہیں، ان سے بھی میری ملاقاتیں ہو چکی تھیں، اور بس اس دوران ڈاکٹر صاحب کے، ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر میں میری پہلی بار بھٹو سے ملاقات ہوئی، اور میں نے ان کو دیکھا اور ان کی باتیں سنی۔ تو آج میں یہ بتا دوں کہ نظریہ پہلے موجود تھا، لیکن وہ نظریہ مشخص نہیں ہوا تھا، اس کو میں نے اپنے ذہن میں پرسانیفائی نہیں کیا تھا۔ بھٹو کو ملنے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ نظریے کو ایک جسم مل گیا ہے، اور ہماری امیدیں، ہماری توقعات آسمان کو چھونے لگیں۔ بس یہ آغاز ہے میرے تعلق کا پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ اچھا پروفیسر صاحب، یہ آپ 69 میں غالباً آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا، پھر آپ 1977 تک ایک اقتدار میں رہے، پہلا کچھ عرصہ تو آپ نے اسٹرگل میں رہا ہوں گے، اور اس کے بعد 5.5-6 سال کے جو آپ کو اقتدار ملا، اس میں بھی آپ کا کردار رہا ہوگا۔ لیکن اصل سوال یہ پڑتا ہوتا ہے کہ 5 جولائی 1977 کے مارشل لا کے بعد، کیونکہ آپ کی تو وابستگی ایز اے رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ کا کیا کردار رہا 1977 کے اس مارشل لا کے بعد؟ عامر ہاشمی صاحب، بیچ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ہوا، اور وہ محمود علی قصوری ایک ہمارا پرومیننٹ لائر تھا، اس کے گھر میں بھٹو صاحب آئے ہوئے تھے اور کچھ لوگوں کو بلایا گیا تھا، ان میں اتفاقاً میں بھی شامل تھا، اور محمود علی قصوری کا گھر بالکل ہائی کورٹ کے پیچھے ہوا کرتا تھا۔ تو جو شخص مجھے لے گیا تھا اس ڈنر میں، اس شخص نے میرے بارے میں بھٹو صاحب کو کہا کہ یہ ڈیرہ اسماعیل خان کا رہنے والا ہے، اور پٹھانوں میں اور سرائکیوں میں دونوں میں یہ پاپولر ہے، لیکن دیال سنگھ کالج میں پڑھاتا ہے۔ تو بھٹو نے 2 مرتبہ، ایک مرتبہ اپنی پلیٹ میں کوفتہ رکھ کے وہ پھر رہے تھے، تو میرے پاس آئے، تو انہوں نے کہا کہ لوگ قربانیاں دیتے ہیں، آپ یہ نوکری چھوڑ دیں، ہمارا مقابلہ ملا سے ہے، مولوی سے ہمارا مقابلہ ہے، تو آپ وہاں جائیں اور پالیٹکس کریں۔ تو ہمارا ایک لحاظ سے ٹرائبل سسٹم ہے وہاں، تو میں چونکہ مخدوم فیملی سے تھا اور سید تھا، بخاری سید تھا، تو مخدوم نے فیصلہ کیا تھا پہلے پہل کہ وہ پیپلز پارٹی کو جوائن کرے۔ تو نظریہ بھی اپنی جگہ، بھٹو سے متاثر ہونا بھی اپنی جگہ، لیکن وہ ہمارے سارے سادات کا ایک مشترکہ فیصلہ تھا، تو ہم لوگ پیپلز پارٹی کو پورے سادات کی پوری جمعیت کے ساتھ ہم نے جوائن کیا۔ اور جو آپ پوچھ رہے ہیں، وہ اس سے پہلے بہت کچھ ہو چکا تھا۔ حق نواز گنڈاپور بھٹو کو لے کر ڈیرہ اسماعیل خان آئے تھے، اور جب آئے تو میں حق نواز گنڈاپور کا قریب ترین دوست تھا اور بائیں بازو کے لحاظ سے دوست تھا، اور وہاں حق نواز گنڈاپور نے وعدہ کیا تھا کہ ہم لیفٹ کی نقطہ نظر سے، بائیں بازو کے نقطہ نظر سے بھٹو کا ساتھ دیں گے۔
بس یہی وعدہ ہے جو اس وقت جس میں بھی شامل تھا اور بہت سارے لوگ شامل تھے، اور ہم اسی وعدے کو ڈھونڈتے رہے۔ اچھا، آپ نے 1977 کا مارشل لا کے، اب ہم آتے ہیں 77 کے مارشل لا پہ جو جنرل ضیاء نے یہاں امپوز کیا، شب خون مارا۔ اس کے بعد آپ کن کن آزمائشوں سے گزرے ہیں؟ آپ پر کیا آزمائشیں آئیں؟ 77 کا جو مارشل لا تھا وہ محض مارشل لا نہیں تھا، فوج کی آمریت ہی نہیں تھا، اس کے ساتھ دو چیزیں اور بھی اٹیچ تھیں، منسلک تھیں۔ ایک کہ جنرل ضیاء نے اپنے آپ کو ایک خود ساختہ اسلامی تحریک کا سربراہ بنا لیا، اور اپنی آمریت کو مستحکم کرنے کے لیے اس نے اسلام کا نام استعمال کیا، لیکن اسلام کا نفاذ کرنا اس میں اس کی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اور دوسرا کہ اس زمانے میں امریکہ کو ایک ایسا پاکستان میں سربراہ چاہیے تھا جو پاکستان میں طالبانائزیشن جو بعد میں آنے والی تھی اس کو مستحکم کرے، اور بہترین چناؤ تھا جنرل ضیاء کا امریکہ کی طرف سے کہ اس زمانے میں یہ فٹ ہوتا تھا۔ اور پھر جنرل ضیاء نے اس سہ شاخہ انتظامیہ کو چلایا۔ تو ہم جیسے لوگ جو پیپلز پارٹی میں تھے اور بھٹو کے ترقی پسندانہ پالیسیوں سے اتفاق نہیں بلکہ اس کے لیے کام کرنا چاہتے تھے، یہاں میں صرف مختصراً ایک فکرہ کہتا ہوں کہ اس زمانے کی جو لیجسلیشن ہوئی ہے، جو قانون سازی ہوئی ہے، وہ ساری قانون سازی بنیادی طور پر ایسی قانون سازی ہے جس میں کرایہ دار کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے، مزدور کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے، مظاہرے کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے، اور ان تصورات کو ابھارا گیا ہے جس میں مظلوم طبقے جو سوسائٹی کے تھے ان کو تحفظ دیا گیا۔ تو ہم ایک خواب میں چلے گئے کہ جس انقلاب کی ہمیں توقع تھی اور ہم انتظار کر رہے تھے وہ بھٹو کے ذریعے ہی سے عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے، اور اس کمٹمنٹ کے دور میں مارشل لا آ گیا۔ اور مارشل لا جو ہے وہ ہماری ان توقعات کو بلڈوز کر رہا تھا، اور اس نے وہ پورا جو بیس بن رہی تھی، جس بیس پر ایک عمارت کھڑی ہونی تھی، اس بنیاد کو اکھاڑنا شروع کر دیا۔ جی، میں اصل میں پوچھ رہا تھا کہ 77 کے مارشل لا کے بعد آپ کو ذاتی طور پر کن آزمائشوں سے گزرنا پڑا؟ کیا مشکلات پیش کار فرما رہی ہیں آپ کو؟ یہ تو پس منظر تھا جو میں نے کہا۔ میں نے تقریباً 2 سال جیل کاٹی، اور یہ بات کہنے میں مجھے عار نہیں ہے کہ جو کارکن تھا وہ کارکن دل و جان سے، جہاں جہاں بھی تھے وہ لوگ، انہوں نے دل و جان سے قربانیاں دیں اور یہی سمجھا کہ عوام کا راج آ رہا ہے، اور اس کے تعبیر کی تلاش میں آخری حد تک جانے کو تیار تھے۔
اور میں ڈیرہ اسماعیل خان میں تھا، میں وکیل تھا۔ ڈیرہ اسماعیل خان جیسے شہر میں نے عورتوں کا جلوس نکالا اور ڈیرہ اسماعیل خان کے چاروں بازار بند ہو گئے، مجھے وہ جیل لے گئے۔ اس طریقے سے مستقل طور پر میں جلوس نکالتا رہا، احتجاج کرتا رہا اور کبھی پیچھے نہیں ہٹا، اور اس بات کے سارے ڈیرہ اسماعیل خان کے پرانے لوگ گواہ ہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ وہ سچل اور سچے کارکن جو اپنی جانوں کے نذرانے دینے کو تیار تھے، جائیدادیں تباہ ہو گئیں، میری پوری جائیداد ضبط کر لی گئی، کیونکہ میں لیبیا سازش کیس کا صوبہ سرحد کا ایک سربراہ تھا، اور صوبہ سرحد سے جتنے لوگ گئے لیبیا وہ سارے میں نے بھیجے تھے۔ اور جب مجھے گرفتار کرنا چاہا تو یہ آخری گرفتاری جو تھی، یہ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ مجھے قلعے لے جا رہے ہیں، تو میں ڈیرہ اسماعیل خان کو چھوڑ کے پنجاب آ گیا، اور 8 سال میں انڈر گراؤنڈ رہا۔ پاکستان میں اتنی طویل مدت میں انڈر گراؤنڈ رہنا کی کوئی مثال نہیں ہے۔ لیبیا کانسپریسی کیس یہ ایک بہانہ بنایا گیا۔ جنرل ضیاء کو چاہیے تھا کہ کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے تو ان کو خبر کو اچھالا جائے، ابھارا جائے، تو لیبیا کانسپریسی، لیبیا سازش کیس بنا لیا گیا۔ کوئی سازش نہیں تھی۔ جتنے لیبیا لوگ گئے ہیں وہ سارے دانشور تھے اور ادیب تھے، محقق تھے، اور ان اصل میں ہم لوگ گئے ہوئے تھے کہ وہاں پر قذافی اپنے اسلامی سوشلزم، قرآن سے لیے گئے سوشلزم کی بنیاد پر جو اصلاحات کی تھی وہ ہمیں دکھانا چاہتے تھے۔ اور جب ہم واپس آئے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے کوئی سازش کی ہے، ہم نے کوئی غیر قانونی بات کی ہے، لیکن دھڑا دھڑ جو ہے گرفتاریاں شروع ہو گئی، تو پھر مجھے انڈر گراؤنڈ ہونا پڑا، اور 8 سال میں انڈر گراؤنڈ رہا۔ لیکن چونکہ ہم محب وطن پاکستانی ہیں، اس انڈر گراؤنڈ زیر زمین جانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوئی جرائم کرنے لگ گئے۔ میں پھر اس زیر زمین زمانے میں کھلی سیاست کرتا پھرتا تھا۔ وہی پیپلز پارٹی تھی، اور سارے پیپلز پارٹی کے پنجاب کے جتنے دوست ہیں اور جو پنجاب کے گلی کوچے ہیں، وہاں کھلی سیاست ہم لوگوں نے کی۔ لیکن اس دوران میں میری ساری جائیداد ضبط کر لی گئی تھی، اور میرے بچے پیاز اور گڑ کے ساتھ، چٹنیوں کے ساتھ روٹی کھاتے رہے، بہت تکلیف میں رہے۔ میں جیل بھی گیا ہوں اور زیر زمین زمانہ بھی گزارا ہے۔ جو جیل کا جانا ہے، قید ہونا ہے، وہ تو کئی لوگ ایسے تھے جو ٹیلی فونیں کر کے، فون کر کے اپنے آپ کو جیل میں بھجوا کے آرام سے بیٹھے رہتے تھے۔ لیکن زیر زمین شخص ہر وقت ایک خطرے اور ایک خدشے میں سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور بڑا پریشر ہوتا ہے کہ نہ جانے کب کس وقت اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ اور میں نے یہ 8 سال اذیت میں گزارے۔ 8 سال بعد
میں ڈیرہ اسماعیل خان گیا تو ایک طویل جلوس نکالا گیا. میرا خیال یہ ہے کہ اس جلوس کا جو ہاراول حصہ تھا وہ شہر کے اندر پہنچ گیا تھا، اور جو ابھی لوگ جو ہے وہ ہوائی اڈے سے نکل رہے تھے. اس سب بیک گراؤنڈ کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ہیرو سمجھا گیا تھا. اس استقبال کا مطلب یہ تھا کہ ان کو میری قربانیوں کا پتہ تھا. لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے میری قربانیوں کی موجودگی میں مجھے کبھی بھی کمپنسیٹ نہیں کیا. اور میں ایک پڑھا لکھا شخص تھا، پروفیسر تھا، وکیل تھا، اور میں اس سارے عرصے میں اپنی خاندانی حالت کو بہتر نہ کر سکا. اور یہ بات آج عامر ہاشمی صاحب آپ کے اس فورم پر میں بہت ہچکچاتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ میری جو جائیداد ضبط ہوئی تھی، ہزاروں کنال زمین ضبط ہوئی تھی، اور اعتزاز احسن وزیر داخلہ تھا، اور اعتزاز احسن کو یہ ساری قربانیوں کا بھی پتہ تھا، اور میری قابلیت اور اہلیت کا بھی پتہ تھا، اور اس کو میں بار بار کہہ رہا تھا کہ میری جائیداد واگزار کرائی جائے. لیبیا کانسپریسی کیس کی سربراہ جو تھی وہ کنیز یوسف تھی، وائس چانسلر. اس کی جائیداد اس کو واپس مل گئی، لیکن میری جائیداد مجھے وزیر داخلہ صاحب نہ دلوا سکے، اور ہم اسی طرح تکلیف میں رہے. تو جنرل نصیر اللہ بابر جو میرے ساتھ ایک کوٹھڑی میں جیل کاٹی تھی، اس نے میری جائیداد واگزار کرائی، اور بطور ایک دوست کے اس نے واگزار کرائی، اور اس طریقے سے میں عام زندگی کو جوائن کر سکا. مجھے بتائیے گا، کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کارکنان کو کسی جماعت کے لیے تیار اس لیے کیا جاتا ہے کہ لیڈرشپ کے مفادات کو پورا کرے، یا کسی نظریے کو عمل درآمد کرنے کے لیے کوئی کام؟ ہاشمی صاحب، سیاسی پارٹی فرقہ نہیں ہوتی. سیاسی پارٹی تو نام ہی کارکنوں کا ہے. کارکن ہی سیاسی پارٹی ہوتے ہیں. ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے، ان کو نظریے کو اور کارکنوں کو یکجا کر کے ایک منزل واضح کی جاتی ہے. اور یہ بات صرف پیپلز پارٹی میں ہوئی تھی. پیپلز پارٹی نے اسٹڈی سرکل چلائے، اور پیپلز پارٹی نے کارکنوں کو تیار کیا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ٹرینڈ کارکن تھے، وہ جو تربیت یافتہ کارکن تھے، اور وہ نظریے کو سمجھ چکے تھے، ان کو جب نظر انداز کر دیا گیا، ان کو فیصلوں میں شامل نہیں کیا گیا، تو وہ آہستہ آہستہ پس منظر میں چلے گئے. ان کا پس منظر میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ صرف سیاسی لیڈر بیٹھے رہ گئے، اور پارٹی آہستہ آہستہ گلی کوچوں میں غائب ہو گئی. پیپلز پارٹی عام پارٹی نہیں تھی. یہ نہ صرف یہ کہ نظریاتی پارٹی تھی، بلکہ یہ پہلی پارٹی تھی جس نے عوام کے ساتھ رابطہ قائم کیا تھا. اور ذوالفقار علی بھٹو ایک ایسی قوت بن گیا، قوت محرکہ بن گیا، جس نے تحریک کو مہمیز لگا دی. اور پھر قربانی دینے کے بعد، اتنی عظیم الشان قربانی دینے کے بعد، اتنی جرأت مندانہ قربانی دینے کے بعد، وہ ایک آئیڈیل بن گیا.
میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں، کارکنوں کا جو نقصان ہوا، جو مایوسی پھیلی، کارکن اور لیڈر کے درمیان اگر رابطہ ختم ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی نہیں رہی۔ یہ بڑا اہم ہے کہ یہ رابطہ نہ صرف قائم رہے بلکہ اس میں تسلسل قائم کر کے اس کو آگے بڑھایا جائے، اور اس میں کارکن کوئی مالی مفادات نہیں دے رہے ہوتے، اور نہ ہی وہ مالی مفادات کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ تو ایک علامت ہوتی ہے، لیڈر ایک سمبل ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو خواب دکھایا جائے اس کی تعبیر میں کارکنوں کو شامل کیا جائے۔ اگر کارکن پس منظر میں دھکیل دیے گئے ہیں اور سربراہ ڈرائنگ روموں میں بیٹھے ہیں، سارے لیڈر، تمام لیڈر جو سب کے سب امیر لوگ ہیں، وہ اپنے شاندار ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں اور ورکر کو شامل نہیں کرتے۔ اگر کارکن لیڈر کے ساتھ نہیں چل رہا تو پھر کارکن فیصلوں میں بھی شریک نہیں کیا جا رہا، تو کارکنوں کو تو ایک اختیار چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اس سربراہ کی اور اس آئین کی، اس مینیفیسٹو کی، اس منشور کے نفاذ میں حصہ لینا چاہتا ہے۔ تو جب کارکن نہیں ہے تو سمجھو لیڈری بھی ختم ہو گئی ہے۔ اچھا پروفیسر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کی ریوائول کس طرح ممکن ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی ریوائول صرف دو شرائط پہ ہو سکتی ہے۔ ایک، منشور کو بحال کیا جائے، ادھر ادھر کی باتیں نہ کی جائیں، منشور کی بنیاد پر عوام تک پہنچا جائے۔ اور دوسرا، پرانے کارکنوں کو عزت چاہیے، عزت۔ پرانا کارکن بھی ایک تجربہ کار شخص ہے۔ نووارد لوگ عقبی دروازوں سے آ کے قابض ہو جاتے ہیں رہنمائی پر۔ جس نے آگ کے دریا میں سے جو گزر کر آیا بیٹھا ہے کارکن، اور ہر زمانے کو دیکھ چکا ہے، ہر دور کو دیکھ چکا ہے، اس سے پوچھنا چاہیے کہ اس معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ کارکن کو شامل کیا جائے تو کارکن طاقت مہیا کرتا ہے، قوت دیتا ہے، پارٹی کو زندہ رکھتا ہے۔ اور دوسرا، نظریے کو بحال کیا جائے، وہ نظریہ جو بھٹو نے دیا تھا، وہی اصلی میجک ورڈز تھے، وہی جادوئی کلام تھا، اس کو پھر دوبارہ منزل بنایا جائے تو آپ دیکھنا عوام اپنے مسائل کی روشنی میں سیاسی پارٹیوں میں آتے ہیں، اور ان کے مسائل کا حل ہونا چاہیے۔ آج بھی پیپلز پارٹی کو وہی حل جو بھٹو نے دیا تھا اسی کو آگے لانا چاہیے، اور کارکن کو کہنا چاہیے کہ ہم آپ کے دیے ہوئے منشور کو دوبارہ اس پارٹی کے لیے ایک روح کے طور پر استعمال کریں گے۔ بہت خوب پروفیسر صاحب، اب میں آپ کی ذات کے اوپر آتا ہوں۔ کوئی ریگریٹ، کوئی پچھتاوا، کوئی ایسی بات جو آپ کو کبھی سوچتے ہو؟ میں نے جتنی بیٹھ کر کبھی سوچتے ہو، کبھی اپنی ذات سے بات کرتے ہوئے نا، جب اپنی ذات سے بات کرتے ہوئے کبھی کوئی پچھتاوا ہوا آپ کو؟ میں نے جتنی قربانی دی ہے وہ اپنی سوچ کے لیے دی ہے۔ میں نے سمجھا کہ اس معاشرے میں میں نہیں رہ سکتا، اس معاشرے کو بدلنا ہوگا، پوری معاشرتی کنڈیشنز کو بدلنا ہوگا، پاکستان کی پوری معیشت کو بدلنا ہوگا، پاکستان کی سمت کو درست کرنا ہوگا۔
جب میں نے یہ سمجھا تو میں نے قربانیاں دی، جیلوں میں گیا، ہتھکڑیاں لگی مجھے، بدماشوں کے ساتھ ہتھکڑیاں لگا کے سڑکوں پر پھرایا گیا تاکہ توہین ہو سیاست کی۔ مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے، میں آج بھی تھکا نہیں ہوں، زبردست۔ آج بھی میں مایوس نہیں ہوں۔ کوئی ہو جو میری آواز کے ساتھ آواز ملائے، کوئی ہو جسے میں نظریاتی طور پر اپنا سمجھوں، تو وہ میرا ساتھی، وہ میرا کامریڈ پیپلز پارٹی کے موجودہ قیادت کیوں نہ ہو۔ میں تو آج بھی دروازہ کھلا رکھ کر ہر آہٹ پہ انتظار کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی بحالی کے لیے کوئی آئے، کہ میں آج بھی پھر قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایکسلنٹ، زبردست، بہت خوب۔ پوری پاکستان کے وہ غریب عوام اور اسپیشل وہ لوگ جن کے بارے میں شہید بھٹو کہا کرتے تھے کہ میں ہر اس جگہ پہ رہتا ہوں جن کی چھتیں برسات میں ٹپکتی ہیں، جو محرومیوں میں رہتے ہیں، جن کے ساتھ استحصال ہوتا ہے، آپ نے ان کے حقوق کی جنگ لڑی۔ آپ کے ہم لوگ اور پوری قوم مقروض ہے، اور وہ تمام لوگ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یقینی وہ وقت ضرور آئے گا جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ تو میں سامعین آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑی صبر سے اور بڑے توجہ سے ہماری باتیں سنی، خاص طور پر پروفیسر نثار صفدر صاحب کی۔ اور ہم اگلے پروگرام میں کسی اور ساتھی کے ساتھ آئیں گے اور ان سے بھی باتیں سنیں گے، اور ان سے بھی ان کے جذبات اور ان کے احساسات کو آپ تک میں ضرور پہنچاؤں گا۔ بہت شکریہ، اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل تلاش حق وذ عامر ہاشمی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو بہتر ویڈیوز اور بہتر انفارمیشنز ملتی رہے، اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر دیا کریں، اور مناسب سمجھیں تو اس کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔